रठवा अरियाम पुल की तमीर का है। अब इसका दोनों सिरे मुकम्मल हो गया, दरमियान में एक टुंड रह गया है। 8वां अजूबा तो मशहूर था, लेकिन ये 9वां अजूबा लगता है अभी होगा। दोनों आंखें अंधी हो चुकी हैं। मीरपुर जिला है, यहाँ पे लोग जूतों के नीचे लेटर पसंद करते हैं। अख्तियारात को जो इस्तेमाल नहीं करता उसके पास अख्तियारात नहीं रहते। सदर रियासत है, लेकिन उन्होंने जो अंदर बात करी थी उन्होंने बाहर कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो निहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। मैं हूँ चौधरी शौकत, FM 92 के प्रोग्राम तीसरी आंख में। मेरे साथ शामिल प्रोग्राम में मीरपुर के सीनियर साफ़ी तज्जिया नगार मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब, जो हालात हाज़रा पर गहरी नज़र रखते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में ये इनफरादियत है कि आम शहरी पिसे हुए तबके के एक एक फर्द के मसाइल को उजागर किया जाता है, और जिसमें अरबाब अख्तियार अवाम के नाम पर हासिल करदा अख्तियारात और बेपनाह मराहत के मजे लेने वाले किस तरह अवाम का खलवाड़ा बनाते हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं मोहम्मद इकबाल ख्वाजा साहब से। तो इस हवाले से चूंकि मीरपुर के मसाइल में जो है सबसे अहम देरीना मसला जो है वो रठवा अरियाम पुल की तमीर का है। तो मुख्तसरन बात यह है कि जब ये शुरू हुआ था तो इसका आगाज किया गया था तखमीना लागत 2 अरब से, फिर ये फिसलता फिसलता 4 अरब रुपए तक पहुंच गया। अब इसका दोनों सिरे मुकम्मल हो गया, दरमियान में एक टुंड रह गया है जिसकी लागत का अंदाजा कुछ लग रहा है। तो इस हवाले से बात करते हैं इकबाल ख्वाजा साहब से। बेहद शुक्रिया जनाब शौकत चौधरी साहब। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद सोनिया चौधरी साहबा और शेपाल साहब। FM 92 के प्रोग्राम तीसरी आंख में हाजिर हूँ, और जिस तरह आपने बात की कि रठवा अरियाम पुल, तो रठवा अरियाम पुल जो है वो लगता ये है कि ये ऐसा एक वो अजूबा बन जाएगा। 8वां अजूबा तो मशहूर था, लेकिन ये 9वां अजूबा लगता है अभी होगा कि ये दरमियान से जो है वो नामुकम्मल ही रहेगा, और हमारे जो हुक्मरान हैं को माजी के हों या अभी जो चल रहा है हुक्मरान तबका वो चल रहे हों, उनके कि ये तरजीह ही नहीं है कि रठवा अरियाम पुल को जो है वो तामीर किया जाए, उसको मुकम्मल किया जाए, ताकि लाखों लोगों को सफरी सहूलियात जो है मुहैया हो सके। हुकूमतों का बुनियादी फ़र्ज यही होता है। हुकूमतों का ये फ़र्ज नहीं होता कि वो अपने लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लें, वो अपने लिए बड़ी बड़ी मराहत हासिल करें, कौम के ख़जाने पर वो पलने वाले वो बन जाएं। हरगिज़ नहीं। जमहूरी माशरों में यह होता है कि अवाम को हम किस तरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मुहैया कर सकते हैं। तो रठवा अरियाम पुल जिस तरह आपने कहा कि इसकी जो लागत का पहले तखमीना था वो 2 अरब रुपये या 2.5 अरब रुपये था। फिर ये वो फैलते फैलते अखराजात बढ़ते गए, PMU का जो सफेद हाथी था वो पलता रहा, उसके 16 से 18 के लगभग जो मुलाजमीन थे वो बड़ी बड़ी तनख्वाहें भी हासिल करते। वो पता है आपको, प्रोजेक्ट जो भी होता है ना उसमें जो है डबल तनख्वाह हो जाती है। जी। वो तनख्वाहें भी हासिल करते रहे, मराहत भी हासिल करते रहे। उनको गाड़ियों का जो है वो नई गाड़ियों का जो है वो भी तोहफा दिया गया कौम के खून पसीने की कमाई से। लेकिन यह है कि ये आज मेरा ख्याल है 12 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। रठवा अरियाम पुल वहीं पे मुअल्लक है। दरमियान के जो 3 पिलर बने थे वो अभी तक उनकी नीचे जा ही नहीं जा सका, वहाँ पे उनके पिलर बनाए ही नहीं जा सके। इतनी गैर संजीदगी है कि आप सोच भी नहीं सकते कि शायद अगर कुछ और डाकू होते तो वो भी इतना जुल्म ना करते कौमी खजाने के साथ। यहाँ जो सवाल पैदा होता है ख्वाजा साहब आपकी गुफ्तगू में, पहली जो बात है वो ये है कि अवाम को सहूलत मिले या ना मिले, ये तो एक चैप्टर है। असली बुनियादी मसला है कि ये कौम का जो इतना बड़ा सरमाया इस पर लगा है, खर्च हुआ है,
جس کے مقاصد حاصل نہیں ہوئے، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا اس پر بھی کوئی کاروائی بنتی ہے آپ کے نزدیک؟ میرا تو سچی بات یہ ہے کہ میرا جو اپنا ویو ہے، اور یہی ویو تقریباً ہر شہری کا ہے، کہ ان کے جو ذمہ داران ہیں اس التوا کے، اس کی جو تعمیراتی لاگت ہے اس کے ڈبل ٹرپل ہونے کے، اس کے ذمہ داران کو کٹہرے میں نہیں جیلوں میں ہونا چاہیے، ان کے اثاثے چیک کیے جانے چاہیے، جو احتساب بیورو کا جو بچا کچا ایک سسٹم ہے یہاں پہ موجود ہے، جو بھی ہے ان کو جو ہے وہ پتہ نہیں، وہ ابھی تک وہ کسی نیند کی حالت میں یا نشے کی حالت میں ہے، ان کو نہ رٹھوا رحم کو نظر آ رہا ہے، نہ لوگوں کے جذبات کے اور نہ مسائل ان کو جو سنائی دے رہے ہیں۔ ابھی یہ ایک دو ہفتے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن اور جو ہے نا وہ ہمارے چیمبر آف کامرس والوں نے دونوں نے جو ہے اس پر ایک منظم تحریک بھی چلائی ہے اور چلا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے باوجود پتہ نہیں کہاں سے جو ہے وہ یہ ساری خرابی ہے وہ خاموشی میں دب جاتی ہے، جو شور ہوتا ہے وہ فوری طور پر دب جاتا ہے۔ تو میں ڈسٹرکٹ صدر ڈسٹرکٹ بار چودھری حنیف صاحب اور جو فیصل منظور صاحب ہیں جو چیمبر آف کامرس کے، ان کی اور باقی جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں ان کی بھی کوششوں کو سراہتا ہوں کہ انہوں نے بھی کم از کم لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجا مسائل کے حل کے لیے، جب آپ امیدیں باندھیں گے چیمبر آف کامرس اور باہر سے، دیکھیں جی یہ تو حقیقت ہے کہ وکلاء کی بے پناہ خدمات ہے، وکلاء میں سے ہی کسی نے قیام پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، وکلاء نے ہی تحفظ پاکستان میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اور وکلاء نے ہی جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کی تحریک میں اراول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے منتخب نمائندے جو ہے وہ ناکام ہے، اس لیے آپ نے اپنی سوچوں کا میپ جو ہے وہ ادھر موڑ لیے، یا کوئی دلی نفرت ہے؟ صاحب میں الزام ناکامی کا الزام کیسے دوں؟ ان کے مسائل کا بھی ادراک ہے، لیکن اگر اپنے مسائل ختم ہوں گے تو وہ قوم کے مسائل یا لوگوں کے مسائل ان کے مسائل تھوڑے، ان کو اختیارات کے مسائل ہیں، ان کو مراعات کے مسائل ہیں، ان کو لیے لیگ پولنگ کے مسائل ہیں کہ اپنی وہ ٹانگ کیسے بچانی اور دوسرے کی کیسے کھینچنی ہے۔ یہ جو ہے نا یہ ساری ٹانگ کھینچائی کا عمل ہے، اور یہ جمہوریت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جمہوریت اپنی ٹانگ بچانی اور دوسرے کی کھینچنی ضرور ہے، ظاہر ہے بچائیں گے تو کھینچیں گے نا، خود زمین پر دو قدموں کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دوسرے کی جو کھینچیں گے نا۔ تو یہ جو ہے نا وہ لیگ پولنگ جس کو انگریزی میں نا، ویسے ہمارے ہاں تو کہتے ہیں ٹانگیں کھینچنا، تو یہ اس سے بھی آسان ہے، نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے، وہ کھیڑ تو رہے ہیں، ان کی کھیڑ جو ہے وہ پوری طرح جاری ہے، پوری شد و مت کے ساتھ جاری ہے، ٹھیک ہے، جاؤ جلال کے ساتھ جاری ہے۔ اب دیکھیں نا کس غریب ایم ایل اے یا کس غریب جو ہے ہمارا وزیر ہے، اس کی بجلی بند ہوئی ہے کبھی؟ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ 500 کلومیٹر دور سے پھر کر چلا جائے، کہ اس کے قوم کا جو خون پسینہ ہے وہ پٹرول اور ڈیزل کی شکل میں ان کو مل رہا ہے، ان کے انجن جو ہے چلا رہے ہیں۔ یہ تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے مسئلہ ہے۔ اور جو دو آنکھیں ہیں نا، میں آپ کو جو آپ کے جو پروگرام کا نام رکھا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو دو آنکھیں ہیں نا وہ معاشرے کی کہہ لیں، حکمرانوں کی کہہ لیں، بیوروکریسی کی کہہ لیں، یا جس کی بھی کہہ لیں، یہ دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں۔ یعنی تیسری آنکھیں ناکافی ہیں، تیسری کی اب تیسری کی ضرورت بھی پڑ رہی ہے۔ یعنی خدائی سسٹم میں جو ہے وہ تھوڑا سا ہلچل آ گئی ہے، تو یہ دو ناکافی ہو گئی ہیں تو تیسری کی ضرورت بن گئی ہے۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے نمائندے، اب یہاں جو ہے بنیادی سوال ہے کہ لوڈ شیڈنگ کیوں کی جاتی ہے؟ وہ جو بجلی کا خسارہ ہے پیداواری اور لاگتی ڈیفرنٹ ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ کا جو ہے وہ شیڈول لاگو کیا جاتا ہے۔ ہم موضوع سے تھوڑا سا ہٹ کے معذرت کے ساتھ، پہلے تو یہ کہ شعبہ ریحان پل کا جو ابھی ہوا نا میری ملاقات ہوئی کسی ذمہ دار سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنی یہ فوج ہے یہاں پہ جو پی ایم یو کے نام پر پل رہی ہے؟ انہوں نے کہا چپراسی، نائب قاصد اور جو دوسرے مل کر کوئی 16 سے 18 بندے بنتے ہیں، صرف اتنے بنتے ہیں۔ لیکن اتنے عرب میں جو ہے یہ تو پھر وہ دوسرے ہی عرب بنتے ہیں۔ نہیں، کام تو انہوں نے تو نہیں کام کرنا نا، اچھا انہوں نے تو صرف تنخواہیں ڈکار نہیں ہے۔ اچھا، اور پھر ان کی تنخواہیں تو عام سی ہوں گی نا؟ نہیں، ان کی ڈبل تنخواہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے محکمے یہ 50,000 تو یہاں پر کو 1,00,000 سے اوپر ملے گا،
عام مزدور اور ان میں فرق ہے؟ عام مزدور تو ہے ہی مزدور ہے نا بیچارہ. اچھا تو یہ تو بادشاہوں کے جو ہے نا مغل بادشاہوں کے برابر برابر ان کا کیڈر جو ہے نا وہ بن رہا ہے تنہوں اور مراد کا. پھر ان کی گاڑیاں جو ہے وہ ان کو جو گاڑیاں ملی ہے پروجیکٹ کے نام تکویل کے نام پر وہ ان کے بچے بھی سیلف پارٹے کرتے ہیں ان کے وہ ڈرائیونگ بھی سیکھتے ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو وہ بتا رہے تو تھے پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کا بھی تو حق بنتا ہے نا وہ ڈرائیونگ کے لیے کدھر بنتا ہی حق ان کا ہے کہ وہ اگر یہ تو آپ کے بچوں کا نہیں حق؟ نہیں ہمارا وہ تو ہمیں تو وہ جانور ہے کہ جن کو ذبح کر کے گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے کھال اتار کر وہ بھی سواب بھی بیچ دیا جاتی جاتا ہے. ہے. بالکل. اور جو اگر وہ ان کے بال جو ہے وہ کاٹ کر وہ بھی کسی استعمال میں لایا جا سکتا ہے. اون جو ہے وہ اتاری جا سکتے اون ساری جی ہاں بالکل. اون بڑی تو کام والی یہ چیز نا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے بڑی چیزیں بنتی ہیں اور قیمتی چیز ہے. قیمتی چیز ہے لیکن ان کے لیے قیمتی ہے. ہاں بھیڑ کی اتر اون کوئی بھی اتار سکتا ہے طاقتور لیکن بھیڑ کمزور نہیں ہے. بھیڑ بیچاری نہ پانی کی مستحق ہے نہ وہ چارے کی مستحق ہے نہ کسی سہولت کی مستحق ہے. تو رٹھو آ رہے ہیں پل کی آپ جو بتا رہے ہیں وہ 6.5 ارب روپیہ انہوں نے مزید ڈیمانڈ کیا ہے اور وہ 6.5 ارب روپیہ نہ کوئی دے گا. پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں ٹھیک ہے وہ بنائے گئے ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں وہ بھی بنائے جا رہے ہیں. پاکستان کے حالات کرتے رہتے 5 سال تو یہ ہوگا وہ ہوگا یہ کریں گے وہ کریں گے جو ہے وہ سامنے آتے ہیں تو پھر انہیں کی گاڑی لوگوں کی ہوتی ہے. وہ جو کروڑ روپے کی ہے 2 کروڑ کی ہے 3 کروڑ کی ہے 6 کروڑ کی ہے وہ جتنے کی بھی ہے وہ لوگوں کی گاڑی ہے لیکن بچے جو ہے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اس اپنی گاڑی کے پیچھے اور جو صاحب ہے اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے کہا ہے جی کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں. باقی آزاد کشمیر کے ہیں 10 اضلاع جی باقی اضلاع میں بھی کیا یہی صورتحال ہے یا میرپور شہر میں ضلع میرپور میں یہ صورتحال ہے؟ میرپور میں بدترین صورتحال ہے. باقی اضلاع میں بھی موجود ہے لیکن چونکہ بدقسمتی سے برادری میرٹ کی بات نہیں ہے جی نہیں وہاں پہ کچھ اثر ہے. لوگ پوچھتے ہیں لوگ راستہ روک لیتے ہیں تو یہاں لوگ راستے میں لیٹ جاتے ہیں قدموں کے نیچے لیٹ جاتے ہیں. فرق کتنا سر ہے. وہ راستہ روک لیتے ہیں ہاں ہمارا حق تو کدھر ہے آپ نے یہ بات کی تھی آپ نے یہ وعدہ کیا تھا وہ کدھر ہے. لیکن یہ میرپور ضلع ہے یہاں پہ لوگ جوتوں کے نیچے لیٹنا پسند کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ سمجھے بس یہ تو امیر ضلع ہے یہاں اتنا گرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے چھوٹی چھوٹی ضروریات کے لیے مثلاً کیا ضروریات میں نے یہ کہ کسی کی نالی ہے کسی کی گلی بننی ہے کسی نے بیٹے کا تبادلہ کرانا ہے کسی نے بیٹے کی ملازمت کے لیے جو ہے وہ جوتے وہ گھسانے ہیں اور صاحب کے گھر میں جب وہ مظفر آباد سے آئیں گے کبھی اسلام آباد سے آئیں گے تو وہ جائے گا تو یہ ہے کہ اس کے لیے گیٹ بھی بند نہ ہو اس کی سنی بھی رہے وہاں پہ مجلس میں بیٹھ کر اس کی بے عزتی بھی نہ ہو وہ دبے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان کا اپنا ضمیر جو ہے جب ہمیں اتنی سہولیات اتنی مراحت ہوتی ہیں تو اس میں بھی فیصلوں کا کومل دخل ہونا چاہیے؟ قانونیت آ جاتی ہے نا. انسان بہت بڑا نازک سا غبارہ ہے جو بھی ہو میں ہوں آپ ہوں کوئی بھی ہو تو جن کو یہ ایک ورثے میں چیز ملی ہوتی ہے جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے بندے مقابلے ہے ہی کوئی نہیں اس کو تو پھر اور زیادہ اس بارے میں آ جائے گی تکبر کی آ جائے گی غرور کی آ جائے گی نظر انداز کرنے کی آ جائے گی. تو جب یہ ساری چیزیں آ جائے اور ان کے آگے سوسائٹی میں مارکیٹ میں ویلیو بھی ہو قدر بھی ہو عزت بھی ہو تو پھر آپ سوچیں وہ نہیں کرے گا تو بیچارہ کیا کرے گا. اس وقت پاکستان کے اندر مہنگے دموں بجلی پیدا کی جا رہی ہے بہت مہنگے دم اور بجلی پیدا کرنے والے جو یونٹ ہیں وہ انہی لوگوں کے ہیں جو انتہائی بااثر ہیں. اس کے مقابلے میں آزاد کشمیر سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے پانی سے یہ انتہائی سستے داموں بجلی پیدا جی میں آسان الفاظ میں کہہ رہا تھا یہ جو آبی ذرائع سے بجلی پیدا کی جاتی ہے یہ انتہائی سستے داموں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر سے کتنی بجلی پیدا ہوتی ہے اور آزاد کشمیر کی ضرورت کتنی ہے اور یہ جو ہمارے اوپر اتنی قربانیاں دینے کے بعد گھنٹے کے بعد یہ لفظ سننا پڑتا ہے یا کہنا پڑتا ہو گئی ہے وہ آ گئی اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بڑے اچھے موضوع کی طرف بڑے اچھے مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے. پہلے جو ظلم ہے وہ یہ ہے کہ واپڈا کے 1,53,000 کے لگ بھگ ملازمین ان کو بجلی مفت جا رہی ہے. 1,53,000 کے لگ بھگ محکمہ باقیات میں شامل نہیں ہے
محکمہ برقیات جو ہماری آزاد گورنمنٹ ہے وہ وابڈا سے بجلی خریدتی ہے. یہاں سے ہمیں 4,000 میگا واٹ بجلی منگلا ڈیم سے لے کر وہ کوہلا اور جتنے پروجیکٹ ہے نا وہاں سے بن کر جو ہے وہ نیشنل گرڈ میں جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی ضرورت 300 سے 350 میگا واٹ 300 سے 350 میگا واٹ بجلی ہماری ضرورت ہے. تو نیشنل گرڈ میں جانے کی وجہ سے وہ کراچی کے سمندر میں جانے کی وجہ سے سمندر میں ڈوب گئی ہے اور ہمیں جو ہے وہ ذلیل کیا جا رہا ہے. مریض جو ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے, یہ گھنٹے بعد سوئچ جو ہے گرڈ پر بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ 11 اسکیل کا ملازم ہوتا ہے, وہ آف کر دیتا ہے. آپ دن بھر کے تھکے ماندے ہیں, مزدوری کی ہے آپ نے, دہاڑ لگائی ہے آپ نے, پسے ہوئے ہیں, کچلے ہوئے ہیں, لیکن اس کو کوئی رحم نہیں آقا کہ یہ بندے جنہوں نے رات کو آرام کرنا ہے, صبح انہوں نے پھر اپنی مزدوری کرنی ہے, پھر انہیں رزق حلال کمانا ہے, وہ کیسے اس کو جو ہے سروائیو کر پائے گا. تو اس لیے یہ سارا جو نظام ہے لوٹ چور کا نظام ہے. میں آپ کو ججز کی بجلی فری, بیوروکریٹس کی بجلی فری, جو صوبائی اسمبلی کی کابینہ ان کی بجلی فری, صوبائی جو ممبران ہیں ان کی بجلی فری, ایم این ایز کی بجلی فری, سینٹ کے ممبران کی بجلی فری, اور وزیر اعظم اور صدر تو پھر ہے ہی اللہ ماشاء اللہ چوروں کے سردار ہیں, وہ ڈاکوں کے سردار ہیں ساری معذرت کے ساتھ. سیاسی اور جمہوری جو ڈکیتیاں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ, یہ جمہوری یہ لیکن یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے, یہ آج تک تشریح طلب سوال ہے کہ وابڈا کی کیا قانونی طور پر بجلی مفت ہے یا خود ساختہ بجلی مفت ہے؟ کبھی اس پر بات ہوئی ہے کسی سے؟ نہیں ہوئی ہے نا. یہ انہوں نے قانون بنایا ہوا ہے نا کہ وابڈا کا جو بھی ملازم ہوگا اس کو بجلی فری ہوگی. یہ ہے قانون کی کوئی آپ کے پاس؟ وہ یہ تو خود ساختہ ہے نہیں ہے, یا برقیات میں نہیں ہے, لیکن یہ برقیات والے بھی وہی حق استعمال کر رہے ہیں. وہ وابڈا کے ان کے تو پڑوس والے بھی یہ حق استعمال کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. پڑوس والے اور جو بھی خالہ ماسی ماں وہ سارے وہ استعمال کر رہے ہیں. میں نے ایک محکمہ برقیات کے ملازمے سے پوچھا کہ نا یہ اس کا بل بھی دیتے ہو؟ کوئی نہیں. یہ پھر یہ آپ کے رزق میں حرام نہیں شامل ہو. اس نے کہا کون سا حرام, الحرام کب کھا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر کتنا بل دے رہے ہو مہینے کا؟ کہا 400-500 روپے. بھائی اتنا یہ کیوں فضول خرچی کر رہے ہو؟ کہنے کا یہ کرو یہ نہ دو نا تو پھر جو میری پینشن ہوگی تو اس وقت جو ہے وہ میرا وہ فائل رک جائے گی. ادروائز یہ بھی وہ گناہ سمجھتے ہیں, گناہ سمجھ کر یہ جو بل جمع کرا رہے یہ دے رہے ہیں. اور اوپر سے لے کر نیچے تک اور نیچے سے لے کر اوپر تک یہی کالی کالی بھیڑیں, یہ خون خار درندے. یا یہ بات بزرگ ہے یا نہیں؟ یہاں یہ بات ہے کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم نے قربانی دے کے یہ حق کو حاصل کیا ہے. میں اس حق سے دستبردار ہو گیا, میں آپ کو فرض میں دستبردار کر لیتا ہوں نا. آپ نے بھی اپنے آپ کو ضرورت ہے, لیکن اس مریض کی تو ضرورت ہے نا, اس کو تو سمجھ لیا جائے, اس کی تکلیف کو تو سمجھا جائے نا کہ وہ کس حالت میں گزارتا ہوگا. وہ جو بچہ ہے, چھوٹا معصوم بچہ ہے, وہ کس حالت میں گزارتا ہوگا. تو اس لحاظ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر دستبردار بھی ہو جائے, ہمیں انسان بھی ڈکلیئر نہ کیا جائے, نہ سمجھا جائے, لیکن کچھ تو جو ہوتا ہے نا سینئر سٹیزنز کا, ان کا دیکھیں دنیا بھر میں, ہمارے پاکستان میں بھی قانون ہے کہ ان کے لیے گاڑی کی سیٹ بھی چھوڑ دی جائے, ان کے لیے جو ہے وہ لائن میں بھی ان کو نہ کھڑا کیا جائے, ان کو یوٹیلیٹی سروسز ان کو جو ہے وہ جو ہے ان کو مہیا کی جائے. تو میں اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ احترام بھی دیکھا جائے تو سینئر سٹیزنز کا, تو وہ بھی ان کو نہیں دیا جا رہا. ہمیں ہر گھنٹے بعد جو ہے وہ بٹن آنا اور آپ کا جو چکر ہے وہ اس میں ایسے طور پر یہ جو وہ نفرت بھری جا رہی ہے لوگوں کے ذہنوں میں. اصل میں بات یہ ہے کہ نفرت بھری جا رہی ہے کہ وابڈا کا ایک ان پڑھ آدمی 11 اسکیل کا آدمی جو ہے, یا چیئرمین وابڈا ہی کیوں نہ ہو, چیئرمین وابڈا جو پیسہ چیئرمین جو یہ مسمل گیا, اس نے لاکھوں نہیں کروڑوں ڈالر لوٹ کر یہ بھی باہر بھاگ گیا. تو جو چور اور ڈکیت آتا ہے وہ ہم ڈاکہ ڈال کر آپ کے حق پر, ہمیں جو ہے اس کے سلے میں ملتی ہے, لوڈ شیڈنگ ملتی ہے, ہمیں بے آرامی ملتی ہے, بینک اتنی بجلی میں ملتی ہے. لیکن دیکھنا جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کے لوگ بجلی پیدا نہیں کرنے دیتے, جی وہاں کے لوگوں کو بجلی دینا, اور جو لوگ بجلی پیدا کرنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں ان کو نظر انداز کرنا, اس پر آپ بات کوئی نہیں کر رہے. بات وہی آ رہی, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دے گا کون, کس سے آپ تو رکھے ہیں. یہ بجلی تو ہماری اپنی ہے, منگلا تو ہماری ہے, ہمارے اگر آپ کی بجلی رہتی نہیں ہے, آپ کو تو یہاں سے بجلی ملتی نہیں ہے. ہمارے پاس وہ پہلے سے سسٹم تھا تربیلا کا, وہ میرپور شہر میں, پرانے شہر میں بھی چونکہ بجلی تھی. کالا باغ ڈیم انہوں نے آپ کو ڈیم نہیں بنانے دیے, مارشل لا ہے تب بھی نہیں بن سکا,
جمہوری حکمران ہے تب نہیں بن سکا. تو جنہوں نے بنگلہ ڈیم کے لیے پاکستان کے لیے قربانیاں دی, اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا, ان کے ساتھ غلامی کا بھی وہ تو پتہ 10واں یا 12واں درجے والا سلوک کیا جا رہا ہے. تو اس سے مجھے بتائیں کہ پاکستان کی قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں کے اندر بھی تو ظاہر ہے یقینی طور پر, بلکہ بہت ہی یقینی طور پر وہاں پہ محب وطن لوگ بیٹھے ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی حب پر محبت پر شک نہیں کیا جا سکتا. اختلاف رائے تو ایک حصہ ہے, وہ تو ہر انسان, لیکن اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ہمارے لیڈران اور حکمرانوں کا بھی کوئی قصور ہے یا صرف عوام کے کھاتے میں؟ شوکت بھائی پہلے یہ تھا کہ ہمارے جو لیڈر تھے نا, سردار عبدالقیوم خان صاحب ہو گئے, ان کی حد تک سردار سکندر یار صاحب ہو گئے, مسلم کانفرنس کے دور تک, اس وقت تو ہماری جو نکیل تھی نا, جو ہمارے گلے میں پٹا پڑا ہوا تھا, وہ بھی ہمارے اپنے ہاتھ میں تھا. اپنا پٹا اپنے ہی ہاتھ میں تھا. اس میں بیزتی ویزتی نہیں آپ اپنے پٹے کی اپنے ہاتھ کی. آپ ایک رین چین کا انداز تھا نا. اب وہی ہے کہ جو نئی لیڈرشپ آئی ہے ان سارے نے جو ہے وہ اپنے پٹے خود ڈالے, اور جا کر کسی نے عمران خان کے ہاتھ میں دے دیا, کسی نے نواز شریف کے ہاتھ میں تھما دیا, اور کسی نے جو ہے وہ اسد علی زرداری کے ہاتھ میں تھما دیا. تو اب دیکھیں جب ہم نے اپنے پٹے اپنی آزادی ہی رہن رکھ دی, گر بھی رکھ دی, کس لیے کہ جب وہاں پہ اگر کوئی جماعت جو ہے وہ اقتدار میں گئی تو ہمیں بھی اقتدار ملے گا. اتنی چھوٹی سی قیمت اتنی بڑی قیمت دے دی آپ نے, اپنی آزادی کی قیمت دے دی, تو آپ رو رہے ہیں اپنا بجلی کو. بجلی تو کچھ بھی نہیں ہے. میں تو سچی بات یہ ہے کہ بغیر قیمت کے وہ کبھی جو ہے 75 لاکھ ہوا ہے نا نانک شاہی میں خریدا گیا تھا. ابھی تو ہمیں سیاسی اقتدار کے لیے وہ بھی چھوٹا سا اقتدار کہ جہاں خان صاحب جو ہے وہ گھنٹوں نہیں دنوں ہفتوں بٹھائے رکھے باہر, وہ ذرا وہ کتے کو باہر اٹھا رکھتے ہیں کہ اس کو روٹی کا بچے کا ٹکڑا پھینک دیں گے تو وہ کھا لے گا, خوش ہو جائے گا, پھر بھی دماغ آئے گا. ہماری تو سیاسی طور پر یہ حالت ہو گئی ہے. ہماری تو جو ہے وہ احساس ہے وہ آزادی جو ہے وہ تھا ہی ختم, وہ مر گیا نا. تو اس لیے باقی اضلاع میں دیکھیں جی, سب سے جو بڑی بات ہے ہماری معیشت کی بنیاد تارکین وطن پر. تارکین وطن کا پاکستان میں آنا ایسے ہے جیسے ایک بندے کا آنے کا مطلب ہے کم از کم 3000 پاؤنڈ. جی بالکل, کم از کم ایک بندہ 3000 پاؤنڈ اس ملک کو دے کے جاتا ہے. اور اب وہ بندہ اگر نئی گرمی کی وجہ سے آ رہا تو ہمارے بااختیار حلقوں کو, ارباب کو, پالیسی میکرز کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری کون سی خامی ہے جس کی وجہ سے یہ تارکین وطن کی ادھر محبت کم ہو رہی ہے. شوکت چودھری صاحب, یہ تو ان ارباب اختیار نے سوچنا ہوتا ہے, کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے اقتدار کے بعد, ملازمت کے بعد, چیف آف آرمی اسٹاف سے ریٹائر ہونے کے بعد, چیف جسٹس ریٹائر ہونے کے بعد اسی ملک میں اسی مٹی پر رہنا ہوتا ہے. انہوں نے سوچنا کہ ہم نے اس ملک کو بنانا ہے, اس گھر کو بنانا ہے. تو جنہوں نے جو ہی ریٹائر ہونا ہے تو اساسوں سمیت پہلے تو وہ جو ان کے پاس ہوتی ہے دولت ہوتی ہے وہ تو پہلے غیر ملکی بینکوں میں ہوتی ہے, تو باقی اپنا وہ وجود ایف سی میں ہوتی ہے, ہوتی بھی ایف سی میں, پی کے میں نہیں ہوتی. نہیں وہاں پہ کیا ضرورت کیا پاکستان میں رکھیں. پاکستان تو صرف حکمرانی کے لیے وہ آتے ہیں. پاکستان میں تو صرف وہ ڈنڈا چلانے کے لیے آتے ہیں. پاکستان تو صرف اپنے اثاثے بڑھانے کے لیے آتے ہیں. پاکستان وہ قبرستان ہے, پاکستان وہ خزانہ ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. جو دل ہے اس کو لوٹ, جو دل ہے وہ لوٹ کرو. آپ کے سامنے مثال ہے, وہ عاصم باجوہ کدھر گیا, وہ راحیل شریف کدھر گیا, وہ آپ کا چیف جسٹس ثاقب نثار کدھر گیا. یہ تو میں چند نام لے رہا ہوں, تو ویسے اگر آپ گنے تو میرا خیال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تارکین وطن کو راغب کرنے کے لیے لوڈ شیڈنگ میں جو ہے وہ رد و بدل یا اس میں کچھ کمی کر کے ایسے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں کہ تارکین وطن کی اس ملک کے ساتھ آمد و رفت کا سلسلہ زیادہ سے زیادہ ہو؟ ویری گڈ. اگر اس ملک کی بہتری ان ذہنوں میں بھی ہو جو اس وقت ہم پر مسلط ہے, جو مملکت خدادات پاکستان پر مسلط ہے, جو آزاد خطے پر آزادی کے بیس کیمپ پر مسلط ہے, اگر ان کی ترجیح یہ ہو نا تو پھر وہ اپنے اے سی بند کریں, اپنے دفاتر کے بھی, اپنے گھروں کے بھی, وہ ڈبل کنیکشن بھی ختم ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. یہاں تو ایک
نائب تحصیلدار سے لے کر کمشنر تک، ایک لائن مین سے لے کر تو چیف انجینئر تک، جس بھی محکمے کا لے، وہ واٹر سپلائی کا ہو، وہ روڈز کا ہو، وہ جس بھی محکمے کو، ان سب کے وہ اے سی کے دفتروں میں بھی لگے ہوئے، اور گھروں میں بھی وہ بعض کیا بولے، اکثر جو ملازمین ان کے گھروں میں جو ہے وہ ہیٹر جلا کر ان پر کھانا بھی پکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو کیا ضرورت پڑے کہ تارکین وطن کا جو ہے وہ یہاں پہ جھنجھٹ برداشت کریں. لیکن یہاں مسئلہ جو ہے وہ جس طرف آپ جا رہے ہیں، لوڈ شیڈنگ کے مقاصد تو پورے نہ ہوئے، اس میں تو صرف نفرت کے بیج سامنے آئے اور تفریق سامنے آئی، طبقات کی تفریق. یعنی ڈبل فیڈر والے جو ہے وہ بندش کے ٹائم بجلی وہ لے کے، سہولیات والے کو مزید سہولیات مل گئی، تو عام آدمی کو کیا اثر. اور اس میں ایک مزے کی بات ہے، آپ نے کہا کہ قربانیاں دینے والی بات، ان میں جو 90% لوگ ہیں انہوں نے تو قربانی کو نہیں دی، ان کی ایک انچ زمین بھی ڈیم میں نہیں گئی. یہ جواب نہیں ہے کوئی صاحب. سوال جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ بجلی کی کمی کس طرح پوری ہوگی کہ ایک گھر میں ٹرپل فیڈر ہے. ہمارے ہاں موجود ہے، میرے حلقہ کھڑی شریف میں ٹرپل فیڈر ہولڈر بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، 62 لوگ ہیں، مافیا ہے جن کے پاس ٹرپل فیڈر ہے، اور جنہوں نے انہیں اس مقام پر پہنچایا ہے ان کے پاس تو سنگل فیڈر بھی نہیں ہے. میں کسی کا کیا کہوں، میرے ساتھ جو اس وقت ناانصافی ہو رہی ہے، مجھے نہیں یہ پتا کہ چودھری ارشد کی یہ محبت ہے، چودھری خلیل صاحب کی ہے، یا ایس ڈی او کی ہے کہ میرا اے سی نہیں چل رہا اور ڈی سی انویٹر اے سی نہیں چل رہا. چیف انجینئر صاحب، سیکٹری برقیات چودھری طیب صاحب، میں خود دعوت دیتا ہوں، آئیں دیکھیں کہ اسی بڑے بازار میں 38 ڈی فریزر چل رہے ہیں، 38 ڈی فریزر چل رہے ہیں 300 فٹ میں، 300 فٹ کے درمیان 38 ڈی فریزر چل رہے ہیں. پر فارمے میں چیک کریں کسی کا بل کتنا ہے، اور میرا اے سی نہیں چل رہا اور ڈی سی انویٹر. اس کی کیا وجہ ہے کہ میں ان کے خلاف بات کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جب ٹرپل فیڈر ہولڈر کو بجلی مل رہی ہے، ڈبل فیڈر ہولڈر کو بجلی مل رہی ہے، اور پھر جو بجلی کی بچت کی گئی ہے، تو اس کے مقاصد کیا اصل میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وزیر برقیات لائن سپرڈنٹ گریڈ کے بندے کو اسسٹنٹ لائن مین جو ہے وہ لائن سپرڈنٹ لگا ہوا ہے، اور اس کو بھی وہ کنٹرول نہیں کر رہا. یہ یار بڑا المیہ ہے. المیہ اب دوسرے کسی ضلع سے اگر وزیر برقیات ہوتے تو شاید ہم زیادہ جو ہے وہ چلن نہ ہوتی، برنال کے نہیں زیادہ بلند آواز سے احتجاج کرتے، روڈ بلاک کرتے، کوئی چوک شہیدوں میں کوئی جلوس جلسہ کر لیتے. لیکن اب محترم چودھری ارشد صاحب ہمارے وزیر برقیات ہیں، اللہ خوش رکھے، ان کو اگر اپنے ارد گرد کی خبر نہیں ہے تو ہمیں کیا رونا یہ کہ ہمارے LA3 میں کوئی بہتری آ جائے گی، LA2 میں کوئی بہتری آ جائے گی، LA1 میں کوئی بہتری آ جائے گی، یا آزاد کشمیر کے باقی اضلاع میں تو شاید ممبر ہی ہے، تو وہاں تو کنڈا سسٹم بھی برداشت بھی ہو جاتا ہے، گوارا بھی ہو جاتا ہے. اور کنڈا سسٹم والا اور بجلی چوری والا آج بھی خوش ہے، وہ آج بھی سہولت میں ہے. اس کو یہ دکھ تو نہیں ہے نا کہ میں بجلی بل بھی دے رہا ہوں اور میں 1 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ بھی ہر گھنٹے بعد عذاب بھی برداشت کر رہا ہوں. تو یہ وزیر برقیات صاحب کے نوٹس میں بھی ہونا چاہیے اور ہوگا بھی، کیونکہ وہ بھی اسی معاشرے کے کا حصہ ہیں، انسان ہے، وہ بھی بڑی باعزت جو ہے وہ خاندان سے ان کا تعلق ہے. لیکن حیرت ہوتی ہے کہ انہیں بھی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ ان کا لائن مین کیا کر رہا ہے، ان کے جو محکمے کا ان کا جو ہے وہ لائن سپرڈنٹ کیا کر رہا ہے، ان کا جو ایس ڈی او وہ کیا کر رہا ہے، وہ اوپر بیٹھا ایکسیئر کیا کر رہا ہے، کسی سے نہیں پوچھتے. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ لگتا ہی ہے کہ وہ بھی رعایا میں شامل ہے. تو اب ایسے حالات وزیر برقیات کو بھی آپ رعایا میں شامل سمجھتے، اختیارات میں تو وہ رعایا میں شامل نہیں ہے. ان کے لیے صرف اپنی ذات کے لیے اگر اختیارات ہیں، ان کا فائدہ ان کو ہو رہا ہے، پھر ان کو ہو رہا ہے. باقی لوگوں سے صرف ان کے لیے ہے. بالکل سابق وزیر بھی یہی سہولت حاصل کر رہا ہے. تو وہ تو اپنے ڈنڈے کے زور پر، جوتے کے زور پر کر رہا ہے نا، وہ بھی حاصل کر رہا ہے، یہ بھی حاصل کر رہا ہے. باقی سیاستدانوں کے پاس، رام باثر مافیا کے پاس بھی دو ہی طریقے ہیں نا، جوتا ڈنڈا
सिफारिश या फिर रिश्वत। ये झंडे के नीचे जो होता है जी वो कायम रहना चाहिए। वो झंडी के नीचे जो डंडा है, अच्छा वो झंडी के नीचे वाला झंडा जो है, तो वो जो झंडी वाला है ना, तो ये सच्ची बात है कि इनको झंडी मिल रही है तो ये लोगों को अपने वोटर को झंडी दिखाना शुरू कर देते हैं। तो ये तो वजीर बरकियात जिस जहां मौजूद है, अगर मुझे खुशी होगी कि वहां से वो अल-4 ही का बरकी सिस्टम ठीक हो जाए, वहां से चोरी खत्म हो जाए, करप्शन खत्म हो जाए, और वहां पे जो है वो लोगों को बिला तखसीस बिला इम्तियाज, शौकत चौधरी को भी 220 की वोल्टेज मिले, और वहां के जो बटा मजदूर है उसको भी 220 की मिले, और जो वहां पे नाली साफ करता है उसको भी 220 वोल्टेज, और बिला तातल बगैर की जबरी या वो क्या कहते हैं वो रजामंदी के जो है वो लोड शेडिंग, इसकी जो कि बगैर उसको सबको अगर L4 में ही मिल जाए, एक मॉडल वो L4 बन जाए, तो ये वहां का जो STO वो ही किसी के काबू में नहीं आ रहा। नहीं, आपके तो काबू में नहीं आएगा, किसी के काबू नहीं, वजीर हुकूमत के भी काबू में, तो फिर उनको घर बैठ जाना चाहिए। नहीं देखिए, कारोबार खोल लेना चाहिए। वजीर हुकूमत के काबू में वो छोटे से छोटे दर्जे का मुलाजम भी नहीं आ रहा, पता ये चाह रहा है कि ये लोग बिल्कुल बेबास से हैं, वो बासर माफिया, ऐसे लगता है कि जैसे इनकी सारी जरूरियात उनके मरूने मिन्नत है। तो फिर क्या जरूरत है, मुझे ये बताएं, आप अपने 2-4 आगे पीछे दाएं बाएं वाले घरों को अपने वोटर्स को सहूलतें मुहैया कर सकते हैं, तो ऐसे इक़्तिदार को क्या कहा जाए, ऐसे इक़्तिदार की जरूरत ही क्या है, ये सोचना चाहिए ना। सच्ची बात है, मैं किसी वजीर साहब के साथ किसी दौर में एज ए PRO काम कर रहा था, तो मैंने उनको कहा कि उस बंदे की जो है दरखास्त पर मार्क करें कि जिसको काम भी हो जाए, ऐसी तस्दीर आपके दस्तखत की नहीं होनी चाहिए कि जहां जाए वो कलर उसको फेंक दे, टेबल पर फेंक दे, ड्रॉ में डाल दे, अलमारी में फेंक दे, तो फिर ये ऐसे दस्तखत आप ना करें। तो यही मैं मशवरा दूंगा, यही मैं दरखास्त करूंगा, यही इल्तजा करूंगा वज़ीर बरकियात से भी, और यहाँ के जो इसी हल्के से हमारे हल्के से सदर आजाद पीर बने उनसे भी, और जो उनके फर्जंद बने MLA बने, फिर अल्लाह ने उनको मिनिस्ट्री का ताज भी उनके सर पर सजाया, वो भी L3 का भी पर भी रहम करे। तो अगर थोड़ा सा ऊपर जाए तो सदर रियासत को पूरे आजाद कश्मीर के मामलात में इसी तरह दलेरी दिखानी चाहिए, इससे ज्यादा दलेरी दिखानी चाहिए जितनी दलेरी से उन्होंने DG MDA को लताड़ा है और ठीक किया है। तो ये तो होना चाहिए अवामी हकूक के लिए होना चाहिए उनका इक़्तिदार, उनकी उनकी डंडियां जो है वो अवामी सहूलियात के लिए होनी चाहिए, अवामी हकूक के असूल के लिए चाहिए। अगर एक आपके बकौल आपके एक लाइन सुपरिटेंडेंट वज़ीर बरकियात से काबू आ रहा, तो फिर तो आप क्या समझते हैं कि मीरपुर के इंतखाब में ये जो तकरीब हुई है मुनक्कद, और जिसमें आईनी सबसे बड़े आईनी ओहदे के सरबराह ने अपने मौजूए बहस को जो है वो उस तरफ रुख मोड़ा है जहां आगे न होने के बराबर कोई ओहदेदार है, तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि पहली तो बात यह है कि वजीर बरकियात के मातहत है MDA, उनके पास महकमा, उनके पास ये महकमा है, उस महकमे का DG जो है क्या वो वजीर बरकियात के दायरा अख्तियार में और उसके मातहत है या नहीं? पहले इसके बिल्कुल बिल्कुल वो तो मातहत है उनका। किसके मातहत है? वजीर जो अमूर अदारा तरक्कियात है उनके है, वजीर बरकियात है वो अदारा तरक्कियात के वो जिम्मेदार हैं। अगर वो दायरा अख्तियार में नहीं आ रहा तो इसका ये मतलब है कि वजीर बरकियात कमजोर है। अगर इसका ये मतलब लिया जाए कि डायरेक्टर जनरल MDA दायरा अख्तियार में नहीं आ रहा तो उसका ये मतलब है कि वो ज्यादा ताकतवर है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है कि सदर रियासत को इस पर बात करनी चाहिए थी या मकामी MLA और वजीर बरकियात को? पहली गुजारिश यह कि रूल्स ऑफ बिजनेस पर अमल ही नहीं हो रहा। अच्छा, वो मुअत्तल गैर एलानिया को मुअत्तल किया गया है, बद इंतजामी की इंतहा है हर अदारे में, हर महकमे में, किसी को खौफ नहीं है। भले वक्तों में जब वो सदर हुआ करते थे सरदार अब्दुल कीम साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, तो जब वो पता चलता था ना मीरपुर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं, तो अगर रोड में कोई वो होता था ना वो कोई गड़े वगैरह, तो उनकी फीलिंग शुरू हो जाती थी। जहाँ से रोड ज्यादा खराब हुई वहां पे वो इसको पैच वर्क कर दिया करते थे। फिर एक वक्त ये आया कि वजीर बरकियात अपने इलाके में मौजूद है, अपने घर में मौजूद है, वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है, वहाँ पे बिजली चोरी हो रही है, वहाँ पे उनका लाइन मैन और जो लाइन सुपरिटेंडेंट है वो ही नहीं काबू हो रहा। ठीक है,
پھر اس سے اوپر چلے جائیں تو یہ رول آف بزنس کو استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہے. اختیارات کو جو استعمال نہیں کرتا اس کے پاس اختیارات نہیں رہتے, نہیں ہونے چاہیے, نہیں رہنے چاہیے. اختیارات اسی کے پاس رہتے ہیں جو اختیارات کو استعمال کرنا جانتا ہے. تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا. اسی طرح وہ کل بھی یہ بات چاہ رہے تھے, کسی مجلس میں چاہ رہے تھے کہ صدر ریاست نے انتہائی قابل احترام, انتہائی قابل ترین جو ہے ان کا عہدہ ہے, خود بھی بہت بڑی شخصیت ہے الحمدللہ, قابل فخر ہے, قائد کشمیر ہے, وہ کشمیر کی وہ پہچان ہے, لیکن انہوں نے جو اندر بات کری تھی انہوں نے باہر کر دیا. لیکن میرے خیال میں تو یہ ان کے بات کرنے والی ہی نہیں ہے, ان کے پروٹوکول, ان کی شان کے دورہ میر پر کو جو ہے وہ لوگ بعض جو ہے رائے صاحب رائے لوگ غیر جانبدار حلقے جو ہیں وہ اس کو صرف انتقامی دورے کا نام دے رہے ہیں. ان کے نزدیک جو ہے وہ مسائل پر بات کرنے کے بجائے, کشمیر کاز پر دورے پر بات کرنے کے بجائے یا اس موضوع پر بات کی گئی ہے جو آئندہ آنے والے دور میں اس کے غیر اثرات مرتب ہوں گے رہنے پر یا جاننے پر. اللہ حافظ, اللہ نگہبان.